गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ पास्टर जोश और बहुत ही खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ फिर से शामिल हुए हैं। आज हम यूहन्ना 11 बाब का मुताला खत्म करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा हवाला रहता है, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो आइए दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें एक मर्तबा फिर इकट्ठा किया। खुदावंद, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम जो तेरे कलाम की सच्चाइयों के मुतालिक पढ़ते हैं, तू इस सारे वक्त के दौरान तू हमारे साथ रहना। पाकरू, मैं तेरी मौजूदगी के लिए दुआ करता हूँ और तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। इसी तरह खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू तमाम लोगों के रूहानी कानों को खोल और तू खुद उन्हें तालीम दे, ताकि वो न सिर्फ तेरे कलाम को सुने बल्कि वो तेरे कलाम की सच्चाइयों को भी समझ सकें। और खुदावंद, तू उनके दिल में अपने कलाम के बीज को बो, ताकि तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े और वो उन्हें मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सके। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के अजीम नाम से, आमीन। तो आज हम यूहन्ना 11 बाब का मुताला खत्म करेंगे। और अगर आपको याद हो तो पिछली मर्तबा हमने इन आयात पर खत्म किया था, जहां यीशु मसीह ने लाजर को यह हुक्म दिया था कि वो अपनी कब्र से बाहर आए, और यीशु मसीह के एक हुक्म से लाजर जी उठा था। और आइए देखते हैं कि उस हैरत अंगेज मौजज़े के बाद क्या हुआ। और ये दरअसल यूहन्ना 11 बाब उसकी 45 आयत से है। यूहन्ना 11 बाब 45 से 48 आयत। बस बहुतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यस्सु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यस्सु के कामों की खबर दी। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। अब बस हम यहीं तक पढ़ते हैं और इस हवाले के मुतालिक बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक छोटा सा हवाला है, तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये रद्द-ए-अमल पसंद है क्योंकि ये हमें एक ही मौजज़े के बाद होने वाले 3 मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिखाता है। ये एक हैरत अंगेज मौजज़ा था जिसमें किसी को मुर्दों में से जिंदा किया गया। पहला रद्द-ए-अमल, जैसा कि 45 आयत में कहा गया है कि बहुत से लोग दरअसल यीशु मसीह पर भरोसा करने लगे क्योंकि उन्होंने वो हैरत अंगेज मौजज़ा देखा था। और दूसरा रद्द-ए-अमल दरअसल 46 आयत में है, जहां लोग अभी भी उलझन में हैं, वो अभी तक इसके मुतालिक नहीं जानते। तो वो अपने सरदार काहिनों और फरीसियों के पास गए और एक तरह से उन्होंने उनसे सवाल किया। तो ये लोग अब भी उस उलझन में हैं कि उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, उन्हें उस पर ईमान लाना चाहिए या नहीं। और इसीलिए वो अपने मजहबी उस्तादों के पास गए और उन्हें बताया कि क्या हुआ है, और उन्होंने उनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की। और फिर तीसरा रद्द-ए-अमल दरअसल फरीसियों और सरदार काहिनों का है, और ये वो रद्द-ए-अमल है जो वाकई अफसोसनाक है। उस मौजज़े या फिर सच्चाई को जानने से ज्यादा अपनी पोजीशन को लेकर फिक्रमंद हैं। आप उनके रद्द-ए-अमल से ये देख सकते हैं, आप सरदार काहिनों और फरीसियों का रद्द-ए-अमल देख सकती हैं। उन्होंने सदर अदालत के लोगों को जमा किया और वो कह रहे हैं कि इन कामों को देखो जो ये शख्स करता है, और हर कोई उसके पीछे भाग रहा है। तो वो इस बात के लिए फिक्रमंद नहीं है कि आया जो कुछ भी ये शख्स कह रहा है वो सच है या जो वो कह रहा है वो सही है, बल्कि वो इसलिए फिक्रमंद हैं कि रूमी आएंगे और वो उनसे उनकी जगह और कौम छीन लेंगे। तो वो दरअसल अपने बारे में फिक्रमंद हैं। वो इस बारे में ज्यादा फिक्रमंद कि यहूदी कौम के रहनुमा कहलाए जाएं, और फिर वो इस बात के लिए फिक्रमंद हैं कि वो ये पता करें कि यीशु मसीह कौन है और क्या जो कुछ वो कहता है वो सच है या नहीं। खासतौर पर जो हैरत अंगेज मौजज़ा उसने किया, जिसमें उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया, क्या वो सच है या नहीं। तो आप इस मौजज़े के होने के बाद ये 3 मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देख सकती हैं, और ये दरअसल वही रद्द-ए-अमल हैं जो उस वक्त भी दिए जाते थे। और जब हम किसी मौजज़े का तजर्बा हासिल करते हैं या जब हम दूसरों को उन मौजज़ाती चीजों के मुतालिक बताते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए की, तो कुछ लोग उनका यकीन करेंगे और बहुत से लोग दरअसल उस पर ईमान भी लाएंगे। लेकिन कुछ लोग उलझन में होंगे, वो कहेंगे कि मुझे नहीं पता, मुझे अभी यकीन नहीं है। और शायद ये लोग भी ईमान लाएंगे। लेकिन तीसरे तरह के लोग भी होते हैं, वो लोग जो बिल्कुल सरदार काहिनों और फरीसियों की तरह होते हैं।
جو اپنی انفرادی حیثیت کے لیے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، وہ انفرادی طور پر اپنے حالات کو لے کر زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ سچائی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کسی کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے کسی شخص کو مردوں میں سے زندہ ہوتے دیکھا، تو وہ سب سے پہلی چیز جو سننے والے کے ذہن میں آئے گی وہ یہ نہیں ہے کہ او مجھے کوئی خطرہ ہے۔ زیادہ تر پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھا، تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں، اور چل کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع کون ہے جس نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ یہ ایک عام رد عمل ہے، یہ ایک ایسا رد عمل ہے کہ اگر آج کے دور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اسے بانٹیں تو ان کا بھی یہی رد عمل ہوگا۔ وہ بھی سب سے پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں، اور اگر وہ یسوع مسیح سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ جا کر یسوع مسیح سے ملیں گے، لیکن فریسیوں اور سردار کاہنوں کا یہ رد عمل نہیں ہوتا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ پہلے ہی یسوع مسیح کے خلاف ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ انہیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سب پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے جو وہ کہتا ہے، جبکہ یہ معجزہ ناقابل تردید ہے۔ یہ معجزہ کہ اس نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا، یہ بہت سے لوگوں نے دیکھا، یہ لوگوں کے ایک ہجوم نے دیکھا، اور ان میں سے گواہ آئے اور انہوں نے فریسیوں کو بتایا کہ انہوں نے یسوع مسیح کو کیا کرتے دیکھا ہے۔ وہ اب بھی توبہ نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اب بھی یسوع مسیح کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، اور یہاں تک کہ وہ یسوع کے پاس جا کر یہ بھی نہیں پوچھنا چاہتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ خود کو بچانے کے لیے زیادہ فکر مند ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں، لیکن دراصل آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے فکر مند ہیں، اور یہودی رہنما ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی پوزیشن کو بچا رہے ہیں۔ تو میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف مسیحیوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو اپنی گواہی کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، یا جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ ان معجزاتی کاموں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں جو خداوند نے آپ کی زندگی میں کیے، اور ایسا کرنے کے لیے میں پہلے بھی آپ کی حوصلہ افزائی کر چکا ہوں۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر لوگ آپ کی گواہی پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو ایک دم سے شکستہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب بھی الجھن کا شکار ہیں، اور وہ اچھے لوگ ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ چاہے کتنا بھی بڑا یا حیرت انگیز معجزہ کیوں نہ ہو جائے وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو اگر لوگ ایک دم سے آپ کی گواہی پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو شکستہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی بات پر ایمان لائیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ آگے بڑھیں اور اپنی گواہیاں بانٹتے رہیں، آگے بڑھیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلی ہی مرتبہ میں آپ کی گواہی پر ایمان لائیں گے۔ پاک روح ان کے دلوں کو تیار کرے گا، اور وہ اس کی گواہی کی وجہ سے یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے جو آپ نے ان کے ساتھ بانٹی، اور خداوند کو ان دوسرے لوگوں پر کام کرنے دیں گے۔ اور دوسرے اور تیسرے طرح کے لوگ جن کے متعلق ہم نے بات کی، خداوند خود ان لوگوں کی زندگیوں میں کام کرے گا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، 49 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 11 باب 49 سے 53 آیات۔ اور ان میں سے قیافہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ بس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس حوالے کے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ دراصل ایک بہت ہی دلچسپ حوالہ ہے، کیونکہ سردار کاہن نے دراصل نبوت کی تھی، اور اس نے یہ صحیح نبوت کی کہ ایک آدمی یعنی یسوع مسیح امت کے واسطے مرے گا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کیسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اگرچہ ان کے مقاصد صحیح نہیں ہوتے تو بھی خداوند کیسے انہیں استعمال کرتا ہے، اگرچہ وہ خود خداوند کے خلاف ہوتے ہیں یا وہ اس بات کے خلاف ہوتے ہیں کہ خداوند کیا کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سردار کاہن خود تو یسوع مسیح پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا،
اور ظاہر ہے کہ سردار کاہن اس بات پر بھی یقین نہیں رکھتا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس تعلیم کے خلاف جا سکے جو یسوع مسیح دے رہا ہے، اور پھر بھی خداوند نے اسے اس کے سردار کاہن کے عہدے کی وجہ سے استعمال کیا۔ خداوند نے اسے پھر بھی استعمال کیا کیونکہ خداوند اس کے سردار کاہن کے منصب کا احترام کرتا ہے۔ تو خداوند نے اسے استعمال کیا تاکہ وہ نبوت کر سکے۔ یہ سب کے لیے ایک بہت بہت اچھی یاد دہانی ہے، خاص طور پر مسیحیوں کے لیے۔ ہم کسی بھی شخص کو ان الفاظ سے پرکھ سکتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص مکمل طور پر کامل نہیں ہو سکتا، اور شاید وہ ہمیشہ صحیح بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں وہ الفاظ معلوم ہونے چاہیے جو وہ کہتا ہے، چاہے جو الفاظ وہ کہتا ہے وہ جسمانی ہوں یا پھر وہ الفاظ جو کہتا ہے وہ روحانی ہوں، یعنی جو خداوند نے اسے دیے۔ یہ تمام پاسٹرز کے لیے بھی سچ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں اور کسی بھی پاسٹر سے بات کرتے ہیں، وہ خود آپ سے اس بات کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ وہ کامل نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی شخص کامل ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ خدا کے باقی تمام خادم، باقی تمام انسانوں میں کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کامل ہے۔ تو بعض اوقات لوگ، خاص طور پر جو چرچ کے ممبرز ہیں، جب وہ اپنے پاسٹر کو کچھ غلط کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھوکر کھاتے ہیں۔ وہ اپنے پاسٹر سے غلط امید کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ تمام پاسٹرز کامل ہوں گے۔ وہ تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تمام پاسٹرز شاید یسوع مسیح کی طرح ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ اور باقی تمام لوگ، چاہے وہ پاسٹرز ہوں، چاہے وہ خدا کے خادم ہوں، وہ خداوند میں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی نجات کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ یسوع مسیح کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس جگہ تک نہیں پہنچا۔ تو جب لوگ کسی شخص کو ان کے الفاظ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ یہ پاسٹر یہ خدا کا کلام سناتا ہے اور خدا کے کلام نے مجھے چھوا ہے اور اس نے میری زندگی تبدیل کر دی ہے، اور اسی لیے میں ہر اس بات پر یقین کروں گا جو یہ شخص کہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ ہو۔ خداوند ہمیشہ حقیروں کے وسیلہ سے ہی بات کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند نے سردار کاہن کو نبوت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ میرے خیال سے اس کا نام قیافہ تھا۔ تو خداوند کسی کو بھی نبوت کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس نے سردار کاہن کے عہدے کا احترام کیا۔ اسی طرح خداوند پاسٹرز اور کلام کی منادی کرنے والوں کا احترام کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کی تعلیم دے رہے ہیں، اور خداوند انہیں استعمال کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ کامل نہیں ہیں، خاص طور پر اگر وہ کامل نہیں ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ تو انسان جو کچھ کہتا ہے اور خداوند انہیں جس کام کے لیے استعمال کرتا ہے، ہمیں اس کے درمیان کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا کلام ہمارے دلوں کو چھوتا ہے اور ہم اس کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور ہم ہر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو وہ شخص کہتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اس کے لفظوں نے آپ کو چھوا تھا۔ ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم انسانوں کو خداوند سے زیادہ عزیز نہ رکھیں۔ ہمیں انسانوں سے کامل ہونے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے پاسٹر سے اور دوسرے مسیحیوں سے کامل ہونے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ منصفانہ توقع نہیں ہے، یہ اچھی توقع نہیں ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ شکستہ دل ہوں گے، کیونکہ ہم جن سے امید رکھ رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مسیح کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اس حوالے کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، اور مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام سے واقف ہوں اور ہم پاک روح سے واقف ہوں۔ اسی طرح سے ہم یہ جان سکیں گے، یہ فرق کر سکیں گے کہ جو کچھ بھی یہ شخص کہہ رہا ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے یا پھر وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ یہ ہر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جن سے ہم ملتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پر ہمارے روحانی رہنماؤں، ہمارے پاسٹرز، ہمارے اساتذہ اور یہاں تک کہ چرچ میں اپنی خدمات انجام دینے والے لوگوں کے لیے ہے۔ ہمیں ان کی ہر بات کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہر اس بات پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں۔ ہمیں ان کی باتوں کو کلام کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں
وہ کلام میں سے ہے اور پاک روح بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے تو پھر اس پر ایمان لائیں اور اسی چیز کی پیروی کریں جس کی ہمیں پاک روح اپنے کلام اور پاسٹرز کے وسیلہ سے تعلیم دیتا ہے. لیکن اگر پاسٹرز صرف اپنی رائے پر مبنی تعلیم دیتے ہیں یا صرف اپنی حکمت کے مطابق کچھ بتاتے ہیں جو کلام سے ہٹ کر ہے تو اس پر یقین نہ کریں، بلکہ ہمیں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات جب ہم ان کی کہی ہوئی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور کیونکہ وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہوتی تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو اسی لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہر ایماندار، اور میں ہمیشہ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے والے لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ انہیں اپنے لیے بائبل مقدس پڑھنی چاہیے اور انہیں پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایماندار کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے اور انہیں خود پاک روح کی آواز کو سننا چاہیے کہ پاک روح ان سے کیا کہنا چاہتا ہے تاکہ وہ فرق کر سکیں اور وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ جو کچھ بھی وہ سن رہے ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہے یا پھر وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ تمام مسیحیوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہے اور ایک چیلنج ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر روز اپنی بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہمیں خداوند کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور پاک روح کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے تاکہ ہم اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکیں، ہم یہ جان سکیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اور یہاں تک کہ اپنی بائبل مقدس کو پڑھتے وقت بھی ہمیں ہمیشہ پاک روح سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ خود آئے اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کرے. اب آئیے اپنے حوالے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. 54 آیت سے پڑھیں گے. یوحنا 11 باب 54 سے 57 آیات. بس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھرا بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقہ میں افرائیم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا. اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں. بس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں. اب سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریسی اور سردار کاہن آخرکار اب یسوع مسیح کے خلاف ہو گئے تھے اور وہ اسے گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن 54 آیت واقعی دلچسپ ہے جہاں یسوع مسیح یہودیوں میں اب اعلانیہ نہیں پھر رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فریسی اسے پکڑنا چاہتے ہیں. لیکن میرا ایمان ہے کہ ایک روحانی سچائی بھی ہے کہ یسوع مسیح صرف انہی جگہوں پر جاتا تھا جہاں اس کا استعمال کیا جاتا تھا، یا یسوع مسیح انہی جگہوں پر خود کو ظاہر کرتا تھا جہاں اسے خوش آمدید کہا جاتا تھا. یسوع مسیح ہر جگہ ہے، خداوند ہر جگہ ہے، تو چاہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں خداوند آپ کو چھو سکتا ہے. لیکن یسوع مسیح صرف اسی جگہ پر آتا ہے جہاں ہم اسے بلاتے ہیں. یسوع آتا ہے اور ہمارے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، اور جہاں یسوع آتا ہے اور ہمیں تعلیم دیتا ہے وہاں پر خداوند یا پاک روح بھی خود آتا ہے اور ہمیں یہ سچائی دکھاتا ہے کہ خداوند کون ہے. یہ سب صرف تب ناممکن ہے جب لوگ آئیں گے اور خداوند کو اپنی زندگیوں میں لیں گے، جب لوگ آئیں گے اور خداوند کا استقبال کریں گے. اسی لیے مسیحیوں کے لیے اچھا ہے کہ وہ اتوار کو چرچ جائیں کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب مسیحی تمام کاموں کو چھوڑ کر خداوند سے ملنے کے لیے آتے ہیں، خداوند کی پرستش کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسے سننے کے لیے آتے ہیں. جو لوگ خاص طور پر اس کا استقبال کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کی پرستش کے لیے وقت نکالتے ہیں، تب خداوند آتا ہے اور ہمارے ساتھ رفاقت رکھتا ہے اور ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ہمیں یہ فضل دیتا ہے کہ ہم اس میں مسرور ہو سکیں اور اسے مزید جان سکیں. کیا آپ کو یاد ہے کہ جیسا ہم نے پچھلے باب میں یہ سیکھا کہ اس کے شاگرد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت سے معجزات دیکھے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کے شاگردوں نے ہی صرف اسے پانی پر چلتے ہوئے دیکھا، باقی کی بھیڑ اسے نہیں دیکھ پائی تھی. باقی کے 5000 لوگ اسے نہ دیکھ سکے تھے جن کو اس نے 5 گھنٹے پہلے کھانا کھلایا تھا. تو جب ہم یسوع مسیح کو
خوش آمدید کہتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کے لیے وقت نکالتے ہیں جہاں یسوع مسیح کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، پھر وہ گہرے طور پر خود کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ شاید تبھی ہم یسوع مسیح کے پانی پر چلنے جیسے عظیم معجزے کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ ہم اتوار کو آئیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں، یا جب بھی چرچ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب لوگ یسوع مسیح کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے جب ہم انفرادی طور پر بھی وقت نکالتے ہیں تاکہ ہم کسی اور چیز کی طرف مائل نہ ہوں، بلکہ ہم خداوند کو یہ بتائیں کہ خداوند میں یہ وقت صرف تیرے اور اپنے درمیان بانٹنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بائبل مقدس کو پڑھوں گا، میں گیت گاؤں گا، اور میں تجھے پاک روح کے وسیلہ سے خود سے بات کرتے سنوں گا، اور میں تیرے ساتھ وقت گزار کر لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں اور تیری پرستش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ ایسا کرتے ہیں، جب آپ اپنا وقت اسے دیتے ہیں تو آپ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت دراصل ہم یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی ہم یسوع مسیح کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح یہ بات جانتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے یہ وقت نکالا ہے اور آپ خاص طور پر اس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آئے گا اور اپنے متعلق چند چیزوں کو آپ پر ظاہر کرے گا۔ تو میں تمام مسیحیوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور چرچ جاتے رہیں، اور ہر اتوار کو صبح کو اٹھیں اور سوتے نہ رہیں، بلکہ اٹھیں اور چرچ جائیں، دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں اور لطف اندوز ہوں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ یہ وقت آپ نے صرف خداوند کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ خداوند کا تجربہ حاصل کر سکیں اور یسوع مسیح سے لطف اندوز ہو سکیں، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں، یا اگر آپ اتوار والے دن چرچ جاتے ہیں تو پیر سے ہفتے تک، اور اتوار کو بھی جب آپ اپنی بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، تو اپنے دل میں اس بات کو کہیں کہ یہ وقت صرف خداوند کے لیے ہے، تاکہ کوئی بھی اور چیز آپ کے ذہن میں نہ آئے اور آپ کو پریشان نہ کرے، لیکن آپ یسوع مسیح کو خوش آمدید کہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہو، وہ پاک روح کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ رفاقت رکھے، اور وہ آپ کو تعلیم دے گا اور خود آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ ایک حیرت انگیز تجربہ ہوگا، اور آپ ہر روز یا دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، ہر وقت اور ہر روز کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں بس آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اور اگلے ہفتے ہم یوحنا 12 باب کا مطالعہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، لیکن جب آپ نے آج کے کلام کو سنا، جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں یا جو میں نے کہا اور جو حوالہ ہم نے پڑھا، اگر آپ اپنے دل میں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو جانیں، تو میرا ایمان ہے کہ یہ پاک روح ہے جو آپ کے دل میں کام کر رہا ہے، اور پاک روح آپ کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ آپ یسوع مسیح کے متعلق جانیں۔ تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اس کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر یہ دعا کرنی ہے، اور میرے ساتھ مل کر دعا کریں اور کہیں، میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے خلاف بغاوت کی، میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اور میں خود اپنی زندگی کا مالک بن گیا، لیکن خداوند مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ غلط ہے، تو اب میں واپس تیرے پاس آتا ہوں، اور خداوند میں تیرے حضور اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے میرے گناہوں اور میری بغاوت کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اور اس نے صلیب پر میرے گناہوں کا تبادلہ اپنی برکات سے کیا۔ تو جب میں اس پر اپنی نجات دہندہ کی حیثیت سے ایمان لاتا ہوں، تو وہ مجھے وہ تمام برکات دیتا ہے جن کا حقدار وہ خود تھا، جن میں سے ایک برکت یہ ہے کہ میں واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں، میں خداوند کا فرزند بن سکتا ہوں۔ تو خداوند، میں یسوع کی صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کرتا ہوں، اور میں ان تمام برکات کو قبول کرتا ہوں جو خداوند تو مجھے دینا چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ آج سے میں یسوع مسیح کو اپنے خداوند کی حیثیت سے
कबूल करता हूँ और वो जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा और मैं पाक रूह की दी गई ताकत के वसीला से ये सब करूंगा जो तू मुझे यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाइस देगा। खुदावन तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। अब अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और बराए मेहरबानी बाकायदगी से चर्च जाते रहें और जैसे कि मैंने अभी कहा कि यीशु मसीह से दुआ करते रहें और पाक रूह के साथ हमेशा रिश्ता कायम करें। अब इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा, खास तौर पर कि खुदावन आपको शिफा दे और आपको बचाए और निजात दे। तो आइए दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये वक्त दिया कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। खुदावन मैं खास तौर पर अभी उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं जो बीमार हैं। खुदावन मिन्नत करता हूं कि तू अभी अपने हाथ को बढ़ा और उन्हें छू और खुदावन तू उन्हें हर तरह की बीमारी से शिफा दे। खुदावन मेरा ईमान है कि तू हर उस चीज को हमसे दूर कर देगा जो किसी भी तौर पर हमारे लिए नुकसानदेह है। तू हर उस चीज को हमारी जिंदगी से निकाल देगा जो किसी भी तौर पर हमें नुकसान पहुंचा सकती है और तू सबकी जिंदगियों को फिर से बहाल कर देगा। अभी इस वक्त खुदावंद मैं उन लोगों के ज़हनों, उनके जिस्मों और उनकी रूहों को ये हुक्म देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से शिफा पाएं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। मैं जानता हूँ कि तू उनमें से बहुत से लोगों को छू रहा है और तू बहुत से लोगों को शिफा दे रहा है। खुदावंद जो कुछ तूने अभी उनके अंदर शुरू किया है तू उसे पूरा कर और वो तेरी शिफा की कुदरत का तजर्बा हासिल कर सकें और ताकि वो तेरे गवाह बन सकें और बता सकें कि तू कौन है, कि तू अजीम खुदावंद है, तू उन्हें शिफा दे सकता है और तू एक भला खुदावंद है। तू चाहता है कि वो शिफा पाएं। इस वक्त खुदावंद मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करना चाहता हूं जिनकी जिंदगी मुश्किलात से घिरी हुई है। उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बसर की और अब वो मुश्किलात से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदावन वो तुझसे मदद की इल्तिजा कर रहे हैं। तो खुदावन मैं तुझसे दुआ करता हूं कि वो तेरे बड़े हुए हाथ को आसमान पर से बढ़ता हुआ देखें ताकि वो उन्हें उन तमाम मुश्किलात से आजाद कर सके जिससे वो घिरे हुए हैं। और जैसा कि ज़बूर नवीस कहता है कि तू उन्हें चट्टान पर रख जो कि यीशु मसीह है, ताकि वो इस बात को जान सकें कि ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये दूसरे लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि खुदावंद खुद उन्हें बचाने के लिए आ रहा है और वो तेरे गवाह बन सकें और दूसरे लोगों को ये बताएं कि तू किस कदर भला खुदावंद है, बिल्कुल उन लोगों की तरह जिन्होंने तुझे लाजर को मुर्दों में से जिंदा करते हुए देखा। ये लोग भी जानें और दूसरे लोगों को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तुझ पर ईमान ला सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग ये जान सकें कि तू खुदा का बेटा है, कि तू यीशु मसीह है, दुनिया का निजात दहिंदा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम से ये दुआ मांगता हूं, आमीन। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने करीबी चर्च जाएं ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियाँ दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा।